I am Ashurbanipal. I destroy nations, and I show no mercy. From ancient wonders to pivotal moments, history shapes who we are. Welcome to Gulfam History. अशूरबानीपाल की तारीफ दरअसल इंसानी फितरत के सबसे ज़्यादा मुतज़ाद और तारीक पहलुओं का एक मुरक्कब है। एक ऐसा हुक्मरान जिसने एक तरफ इंसानियत की तारीफ में पहली मुनज़्ज़म लाइब्रेरी कायम की और दूसरी तरफ अपनी ही नौ के इंसानों को जिस बेदर्दी और सफ़ाकी से ख़त्म किया, इसकी मिसालें तारीख़ में बहुत कम मिलती हैं। 7वीं सदी क़ब्ल मसीह का ज़माना असीरी की सल्तनत के उरूज का था और नैनवी का शहर दुनिया के लिए खौफ और तहज़ीब का मरकज़ बन चुका था। अशूरबानीपाल के वालिद असरहदून ने सल्तनत को वुसअत दी थी, लेकिन उसे अपनी जान का ख़तरा हमेशा लाहक रहता था, जिसके बाइस वो अपने बेटों की तरबियत में इंतहाई सख्तगीर था। अशूरबानीपाल ने जब आँख खोली तो उसने महल की दीवारों के पीछे सिर्फ साजिशों और दुश्मनों के साए देखे थे, जिसके बाइस इसके मिजाज में बचपन से ही एक अजीब कस्म की सख्ती और इंतकामी जज्बा पैदा हो गया था। अशूरबानीपाल की तख्त नशीनी कोई आसान मरहला नहीं था, क्योंकि उसे अपने वालिद की वफ़ात के बाद एक ऐसी सल्तनत मिली थी जो अंदरूनी इंतशार और बैरूनी हमलों की जद में थी। उसने अपने तख्त के पहले दिन से ही ये वाज़ेह कर दिया था कि वो अपने दादा और बाप से ज़्यादा मजबूत और जालिम साबित होगा। उसने अपने दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए एक ख़ास हिकमत अमली तैयार की थी, जिसमें वो दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद इन्हें ज़िंदा जंजीरों में जकड़ कर नैनवी लाता था, ताकि वो अपनी आँखों से अपनी सल्तनत की तबाही देख सकें। इसके दरबार में गैर मुल्की सफ़ीरों को बुलाया जाता था ताकि वो देख सकें कि अशूरबानीपाल की मुखालफत का अंजाम क्या होता है। वो अपने दुश्मनों के नाक और कान काट कर इन्हें अबरत का निशान बनाता था और इसका मानना था कि हुक्मरानी ताकत के ज़ोर पर ही कायम रह सकती है। इसके अलमी कारनामों पर गौर किया जाए तो ये एक हैरान किन हकीकत है कि एक ऐसा बादशाह जो खून का प्यासा था, वो इल्म का कितना बड़ा दीदा था। इसने नैनवी में हज़ारों की तादाद में मिट्टी की तख्तियाँ इकट्ठी की थीं, जिन पर अदब, नुजूम, तिब और तारीख़ के उलूम दर्ज थे। वो ख़ुद कहता था कि इसने तमाम उलूम के इसरार सीखे हैं और वो कदीम ज़ुबानों का माहिर है। इसने गलमिश की दास्तान जैसी अजीम किताबों को महफूज किया और अपने कुतुब खाने को इस दूर की सबसे बड़ी दुरुस्गाह बना दिया। ये बात समझ से बालातर है कि एक शख्स जो दूसरों की ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं समझता था, वो इंसानी इल्म की हिफाजत के लिए इतना बेचैन क्यों था। इसका जवाब शायद इसके गुरूर में पाया जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी सल्तनत सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर नहीं बल्कि इल्म के एतबार से भी दुनिया पर हुक्मरानी करे। इसकी जंगी मुहिम्मात का जिक्र किया जाए तो एलाम के ख़िलाफ़ की जाने वाली इसकी जंगें तारीख़ का सियाह तरीन बाब हैं। इसने सूसा शहर को जिस बेरहमी से तबाह किया, इसकी दास्तानें आज भी पुराने कतबों में मौजूद हैं। इसने वहाँ के दरियाओं का रुख मोड़ दिया ताकि शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, और उसने वहाँ के हुक्मरानों की खबरें खोद कर उनकी हड्डियों की भी तज़लील की। इसका ये अमल साबित करता है कि वो अपने दुश्मनों से सिर्फ ज़िंदगी में नहीं बल्कि मरने के बाद भी नफरत करता था। इसकी फ़ौज के हर सिपाही को हुक्म था कि वो कोई भी ज़िंदा चीज़ न छोड़े और जो भी मुखालफत करे उसे ज़मीन से मिटा दिया जाए। असीरी की फ़ौज उस दूर की सबसे जदीद और बेरहम फ़ौज थी, जिसके पास लोहे के हथियार और जंगी गाड़ियाँ थीं। इसकी हुकूमत का आखिरी हिस्सा ज़वाल की दास्तान है। इसने जिस तरह से जुल्म की बुनियाद रखी थी, उसी तरह इसकी सल्तनत भी नफ़रत की बुनियाद पर बिखर गई। बाबल के लोग और मीड्स के जंगजुओं ने मिलकर नैनवी पर हमला किया और इस शहर को ऐसी अबरतनाक शिकस्त दी कि उसका नाम और निशान तक मिट गया। तारीख़ अशूरबानीपाल को एक ऐसे फ़ातेह के तौर पर याद रखती है जिसने अपनी जहानत को इंसानियत के कत्ल आम में इस्तेमाल किया। इसका अंजाम हमें ये सबक देता है कि ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर वो इंसानी हमदर्दी से खाली हो तो वो अपने ही बूझ तले दबकर ख़त्म हो जाती है।
وہ اپنی لائبریری میں علم کا خزانہ چھوڑ گیا لیکن اپنی سلطنت کے کھنڈرات میں صرف خون کے نشانات چھوڑے۔ یہ اشوربانی پال کی زندگی کا ایک وسیع خاکہ ہے جس میں اس کے عروج، اس کی سفاکی، اس کے علمی شوق اور اس کے عبرت ناک انجام کا خلاصہ موجود ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی مخصوص حصے کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ ہم اسے مزید تفصیلات کے ساتھ لکھ سکیں۔ اس کی فوجی مہمات کا آغاز مصر سے ہوا جہاں اس نے بکھری ہوئی بغاوتوں کو کچلا اور ان تمام شہروں کو تہس نہس کر دیا جنہوں نے اس کی اطاعت سے انکار کیا تھا۔ اس نے مصر کے قدیم شہروں کو تباہ کر کے یہ پیغام دیا کہ اسیری کی طاقت کے سامنے کوئی بھی سلطنت تک نہیں سکتی۔ لیکن اس کی سفاکی کا اصل مظاہرہ اعلام کے خلاف جنگوں میں ہوا جو اس کی زندگی کا سب سے تاریک اور خونی باب ہے۔ اعلام کے حکمرانوں نے کئی بار اسیری کی بالادستی کو چیلنج کیا تھا جس کی وجہ سے اشوربانی پال ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ جب اس نے اعلام کے دارالحکومت سوسا کو فتح کیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو انسانیت کی تذلیل کی انتہا تھی۔ اس نے وہاں کے محلات کو جلایا اور شہر کی دیواروں کو زمین بوس کر دیا اور اس کے کتبوں میں درج ہے کہ اس نے وہاں کی زمین کو انسانی لاشوں سے بھر دیا تھا۔ اشوربانی پال کی جنگی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ دشمن کے بادشاہوں کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ وہ شکست خوردہ حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر نینوی لاتا اور انہیں اپنے محل کے پھاٹک پر کتے کی طرح زنجیروں سے باندھ دیتا۔ وہ اس بات پر فخر کرتا تھا کہ اس کے دشمن اس کے دربار میں غلاموں کی طرح رینگتے ہیں۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ بغاوت کرنے والوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال بن سکیں۔ اس کے نزدیک رحم کا مطلب کمزوری تھا اور اس نے اپنی پوری حکمرانی کے دوران اس کمزوری کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ بابل میں ہونے والی خانہ جنگی اس کے دور کا ایک اور المناک واقعہ ہے۔ اس کا اپنا بھائی بابل کا حکمران تھا جس نے اسیری کے خلاف بغاوت کر دی۔ اشوربانی پال نے اپنے ہی سگے بھائی کے خلاف ایسی جنگ لڑی جس میں اس نے بابل کا محاصرہ کر لیا اور وہاں قحط ڈال دیا۔ جب بابل کے لوگوں نے بھوک سے تنگ آ کر گھاس اور چمڑا کھانا شروع کر دیا تو اس نے شہر میں داخل ہو کر قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم دیا اور اس کی ہڈیوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے لیے اقتدار کی ہوس تمام رشتوں اور انسانی جذبات سے بالاتر تھی۔ اس کی فوج جہاں سے گزرتی وہاں ویرانی کا سماں ہوتا تھا۔ وہ صرف علاقے فتح نہیں کرتا تھا بلکہ وہاں کی ثقافت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا تھا۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو ان کے آبائی علاقوں سے نکال کر سلطنت کے دوسرے کونوں میں جلاوطن کر دیا تاکہ بغاوت کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اس کی سفاکی کا یہ عالم تھا کہ وہ دشمنوں کی کھالیں اتروا کر انہیں شہر کے دروازوں پر لٹکو دیتا تھا۔ اشوربانی پال کا یہ ظالمانہ نظام اس کے دور میں تو سلطنت کو متحد رکھنے میں کامیاب رہا لیکن اس نے دشمنوں کے دلوں میں جو نفرت بوئی تھی وہ اس کی موت کے بعد سلطنت کی تباہی کا سبب بنی۔ یہ باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک حکمران اپنی طاقت کے نشے میں انسانیت کے تمام اصولوں کو پامال کر کے تاریخ میں ایک ظالم کے طور پر امر ہو گیا۔ اشوربانی پال نے اپنے دورہ حکومت میں یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ دنیا بھر کا علم اپنے دارالحکومت نینوی میں جمع کرے گا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جہاں بھی انہیں کوئی قدیم مٹی کی تختی، کوئی کتاب یا کوئی ادبی مسودہ ملے اسے فوراً نینوی پہنچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے باقاعدہ ایک نظام تشکیل دیا تھا جو بابل، ایلام اور دیگر فتح شدہ علاقوں سے علم کے نوادرات تلاش کر کے لاتا تھا۔ اس لائبریری میں طب، فلکیات، نجوم، ریاضی اور قدیم دیومالائی داستانیں جیسے کہ گلمش کی داستان موجود تھی۔ ان تختیوں پر لکھی تحریریں آج ہمیں اس دور کی تہذیب، عقائد اور سماجی زندگی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جسے سمجھنا عام انسانی عقل سے باہر ہے۔ جس بادشاہ نے بابل اور سوسا جیسے شہروں کو خاک میں ملایا، وہی بادشاہ ان شہروں کے مندروں سے مقدس کتب اور سائنسی تختیاں بڑی احتیاط سے نینوی منتقل کروا رہا تھا۔
وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ طاقت کا اظہار صرف تلوار سے نہیں بلکہ اس علم پر اجارہ داری سے بھی ہوتا ہے جو انسانیت کی تاریخ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس نے ان تختیوں کو موضوعات کے اعتبار سے درجہ بندی کر کے رکھا تھا اور اس لائبریری کے اندر ہی اس نے ماہر کاتبوں کو تعینات کر رکھا تھا جو بوسیدہ اور پرانی تختیوں کو دوبارہ لکھ کر ان کی نقل تیار کرتے تھے۔ اس لائبریری کے قیام کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ وہ خود کو صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک عالم بادشاہ کے طور پر تاریخ میں زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی اپنی تحریر کردہ تختیاں بھی اس لائبریری کا حصہ تھیں جن میں وہ اپنے کارناموں اور اپنی فتوحات کا ذکر بڑی فخر کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ لکھتا تھا کہ اس نے ان تحریروں کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھا ہے جو طوفان نوح سے بھی پہلے کی ہیں۔ یہ لائبریری اسیری کے دانشوروں کے لیے ایک مرکز بن گئی تھی جہاں وہ مختلف علوم پر تحقیق کرتے تھے۔ تاہم تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ جس علم کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی، اسی علم کو بچانے کے لیے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف زیادہ شفاف ہوتا گیا۔ اس نے علم کو اپنی سلطنت کے غرور کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا۔ نینوی کی تباہی کے وقت جب دشمنوں نے شہر کو آگ لگائی تو وہی لائبریری جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئی۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ مٹی کی تختیاں ہونے کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر تختیاں کی بدولت آج ہزاروں سال بعد بھی یہ تختیاں سلامت ہیں اور ہمیں اس بادشاہ اور اس کے عہد کی کہانی سنا رہی ہیں۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی سلطنتیں تو مٹ جاتی ہیں لیکن علم کسی نہ کسی صورت میں باقی رہ جاتا ہے، چاہے اسے محفوظ کرنے والا کتنا ہی ظالم کیوں نہ رہا ہو۔ کیا اب ہم باب 4 کی طرف بڑھیں جس میں اس کے دربار کی شان و شوکت اور اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اشوربانیپال کا دربار محض ایک انتظامی مرکز نہیں تھا بلکہ یہ اسیری کی طاقت کا مظہر تھا۔ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا تو اس کا لباس، اس کے زیورات اور اس کے ارد گرد موجود محافظوں کا جاواؤ جلال دیکھنے والوں کو مروب کر دیتا تھا۔ اس کے دربار میں غیر ملکی سفیروں اور محکومہ ریاستوں کے حکمرانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جنہیں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ اشوربانیپال کی طاقت کے سامنے سر جھکانا ہی ان کی بقا کا واحد راستہ ہے۔ دربار کے ماحول میں ایک خاص قسم کی خاموشی اور نظم و ضبط کا راج ہوتا تھا جو بادشاہ کی سخت گیر شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کی ذاتی زندگی میں شکار کا شوق سب سے نمایاں تھا۔ وہ اکثر اپنے جنگی دستوں کے ساتھ شیروں کے شکار پر نکلتا تھا۔ یہ محض تفریح نہیں تھی بلکہ یہ اس کی فوجی صلاحیتوں اور بہادری کی ایک عملی مشق تھی۔ وہ اپنی ان مہمات کو بڑے فخر کے ساتھ یاد کرتا اور اس کی یادگاریں بنواتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے محل میں آرٹ اور ثقافت کے فروغ کے لیے بھی وقت نکالتا تھا۔ وہ ماہر مصوروں اور سنگ تراشوں کی سرپرستی کرتا تھا جنہیں وہ حکم دیتا تھا کہ اس کے کارناموں کو پتھروں پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیں۔ محل کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو مذہبی رسومات تھیں۔ اشوربانیپال خود کو دیوتاؤں کا مقرب سمجھتا تھا اور وہ باقاعدگی سے مندروں میں جا کر اپنی فتوحات کے لیے شکرانے ادا کرتا تھا۔ اس کے محل میں پادریوں اور نجومیوں کا ایک بڑا گروہ موجود ہوتا تھا جو اس کے ہر کام کی شروعات سے پہلے ستاروں کی چال اور دیوتاؤں کی مرضی کو دیکھتے تھے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ان نجومیوں پر بہت انحصار کرتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ اس کی کامیابیوں کے پیچھے دیوتاؤں کی تائید شامل ہے۔ تاہم اس شاہانہ زندگی کے پس منظر میں بھی ایک عجیب قسم کا تناؤ موجود رہتا تھا۔ بادشاہ کو ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں کوئی اندرونی سازش اس کی زندگی یا اس کے تخت کو خطرے میں نہ ڈال دے۔ اسی وجہ سے اس کی نجی زندگی میں بھی پہرے داروں اور وفادار ساتھیوں کا ایک ایسا حصار ہوتا تھا جو اسے عام دنیا سے الگ رکھتا تھا۔ وہ ایک ایسی تنہائی میں جیتا تھا جو صرف عظیم بادشاہوں کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ اپنی سلطنت کے ہر کونے پر نظر رکھنے کے لیے ایک وسیع جاسوسی نظام کا استعمال کرتا تھا، جس سے اس کی سلطنت میں ہر وقت ایک خفیہ خوف کا ماحول قائم رہتا تھا۔
یہ شاہانہ زندگی جو بظاہر بہت پرسکون اور خوشحال نظر آتی تھی، در حقیقت ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو ہر وقت اپنی طاقت کو بچانے کے لیے کشمکش میں مبتلا رہتا تھا۔ کیا ہم اب باب پنجم کی طرف بڑھیں جس میں اس کی سلطنت کے زوال اور اس کے انجام کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ سلطنت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ وہ نفرت تھی جو اشوربانیپال نے اپنے ظلم سے محکومہ قوموں کے دلوں میں بوئی تھی۔ بابل، ایلام، مصر اور دیگر علاقوں کے لوگ اسیری کے ظالمانہ نظام سے تنگ آ چکے تھے اور وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ اشوربانیپال کے آخری ایام میں سلطنت کا خزانہ مسلسل جنگوں کی وجہ سے خالی ہو چکا تھا اور فوج کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ معاشی بدحالی نے سلطنت کے اندرونی نظم و نسق کو درہم برہم کر دیا تھا، جس سے بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران ایک نئی طاقت کا ابھار ہوا جسے میڈس کہا جاتا ہے۔ میڈس کے جنگجوؤں نے بابل کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک خفیہ اتحاد قائم کر لیا تاکہ نینوی پر حملہ کیا جا سکے۔ اشوربانیپال کے مرنے کے بعد جب اس کے کمزور جانشین تخت پر بیٹھے تو وہ ان بیرونی حملوں اور اندرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ دشمنوں کی فوج نے نینوی کا محاصرہ کر لیا اور شہر کی مضبوط دیواریں، جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں، اب دشمنوں کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ نینوی کے زوال کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ فاتح فوج نے شہر میں داخل ہو کر وہی انتقامی کارروائیاں کی جو اشوربانیپال خود اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ شہر کے محلات کو آگ لگا دی گئی، خزانے لوٹ لیے گئے اور اسیری کی شان و شوکت کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا پلٹا تھا جس نے ثابت کر دیا کہ جس خون کی بنیاد پر سلطنت کھڑی کی جاتی ہے، وہی خون اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اشوربانیپال کی وہ لائبریری بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئی جس کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ اسیری کے اس خاتمے نے ثابت کر دیا کہ طاقت چاہے کتنی ہی مستحکم کیوں نہ ہو، اگر وہ انسانی ہمدردی اور انصاف سے خالی ہو تو وہ وقت کے دھارے میں بہہ جاتی ہے۔ اشوربانیپال کے زوال نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ بادشاہوں کا اصل امتحان ان کی فتوحات نہیں بلکہ ان کی رعایا کے ساتھ برتاؤ اور اخلاقی کردار ہوتا ہے۔ آج نینوی کے کھنڈرات صرف اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب اس شہر کی دہشت سے دنیا کانپتی تھی، لیکن آج وہاں خاموشی اور مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اشوربانیپال کا انجام اس بات کی ایک بڑی مثال ہے کہ تاریخ کبھی کسی ظالم کو معاف نہیں کرتی اور آنے والی نسلیں اسے صرف ایک شفاف حکمران کے طور پر ہی یاد رکھتی ہیں۔ کیا آپ اس سلسلے کا آخری باب یعنی باب ششم سننا چاہیں گے جس میں تاریخ کے آئینے میں اس کی شخصیت کا مکمل جائزہ لیا جائے گا؟